دا क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका की रियासत मैरीलैंड से बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। इनका नाम है चौधरी फराज गुज्जर और इनकी दिलचस्प बात ये है कि ये 2018 में अमेरिका गए और अब ये वहाँ पे एक कामयाब ज़िम्मेदार हैं और इनका 82 एकड़ पर मुहित एक फार्म है जो डेलवेयर, मैरीलैंड और वर्जीनिया के कॉर्नर पर वाक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त चौधरी फराज गुज्जर साहब के फार्म पे हैं। हम कनाडा से टीम आई हुई है S&B ब्रदर्स काइट क्लब। शकील भट्ट साहब हमारे कैप्टन हैं सामने, चौधरी साहब के साथ खड़े हैं यहाँ चौधरी फराज गुज्जर साहब के साथ। और ये हम इनके फार्म पे यहाँ पे आए हुए हैं और कनाडा और न्यूयॉर्क लाइन का हमारा कंपटीशन है और चौधरी साहब ने हमें अपना फार्म जो है वो प्रोवाइड किया है कि आप यहाँ पे आके अपना शौक़ करें। ये सारी पूरी टीम है यहाँ पे और हम सब कनाडा की टीम जो है तहे दिल से चौधरी साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। और जो हमारी सकाफ़त है पंजाब की, उसको यहाँ इतनी दूर अमेरिका में अंदर आके और मैरीलैंड में हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे हम अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और बड़ी खुशी हुई हमें चौधरी साहब से मिलकर कि उन्होंने अपना पंजाब का कल्चर यहाँ पे किया हुआ है। चौधरी साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, आप सबकी मेहरबानी, आप सबका शुक्रिया कि आप इतना टाइम निकाल के कनाडा से टेक्सास से मुझे पता चला जी। और भट्ट साहब आपका और कनाडा का क्लब जो है, दूसरा अदनान साहब और अदनान मुनव्वर साहब स्पेशली और दानिश जफर साहब कि आप तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे। ये तो मेरी तो खुशी की इंतहा है जी कि आपने मुझे मेज़बानी का शरफ बख्शा। और एनी टाइम ये काम सारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, सारी कम्यूनिटी के लिए। और ये दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि क्या रेंट है, और मैंने कहा जी ये मैं कोई रेंट वाला काम नहीं करता, माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए और भाई लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ आने का। बहुत शुक्रिया जी। खुशी है कि आप सारे लोग आए हैं यहाँ पे। और इस तरह की जो है सरगर्मियाँ उनको फ़रोग देना चाहिए। और स्पेशली जो बड़े शहरों से, स्पेशली टोरंटो, न्यूयॉर्क, जो कंजस्टेड सिटी से आप आए हैं, आप लोगों को तो ये वैसे ही बहुत अच्छा मेरा ख्याल है कि महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। सेफ काइट फ्लाइंग के बेहतरीन असूलों के मुताबिक अलहम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। भट्ट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू द USA। जिस तरह भाइयों ने हमारी खिदमत की है, हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, वो तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। और बाकी ये जो त्यौहार कह लें, बसंत मेला कह लें, काइट फ्लाइंग कह लें, ये प्रमोट करना चाहिए अपने अपनी कंट्री में, अपने अपने मुल्कों में सेफ काइट फ्लाइंग के लिए। और चौधरी साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, स्पेशली मैं और मेरी टीम है शकील भट्ट एंड काइट क्लब फ्रॉम कनाडा ऑल द वे, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चौधरी साहब आगे जनाब आपकी हॉस्पिटैलिटी के माशाल्लाह देखें। अभी तो आपने आए, यकीन करें कि वो बंदा कहता है ना बिछाने के लिए जगह नहीं है। बड़ी मेहरबानी। नहीं, आपके दिल में बहुत खुशादगी है माशाल्लाह। आपने इतनी मोहब्बत दी है। मैं अपनी टीम की तरफ से और अपने सब भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और खुले दिल से आपको दावत देते हैं कि आप ही जनाब आए, ज़रूर आए, जब भी कहना है जी जी, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह ताला जो है आपको जो है ना वाम जो है ना वो नहीं जी, ये कहना ही बहुत है। और आप उधर मौजूद हैं, नहीं जी आप उधर मौजूद हैं, हमारे लिए यही बायस फ़ख्र है कि हमारी कम्युनिटी अगर एक जगह पे आप अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, अपने हलाल की रोजी कमा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं और इस मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तो हम अपने मुल्क से इतनी दूर, मीलों दूर। और ये त्यौहार जो स्पेशली हमारे त्यौहार थे, और आजकल जो हमारे स्पेशली मुल्क के हालात, जिस तरह से मायूसी के मामला वहाँ से खबरें आती हैं, और हम तो यहाँ पे बैठ के भी परेशान ही हो जाते हैं। और लेकिन ये ऐसी अच्छी सरगर्मियाँ और हेल्दी सरगर्मियाँ होंगी तो ये आने वाली नस्लों के लिए और यहाँ पे भी इन लोगों के लिए मैंने सबको दावत दी है। कल यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, स्पेशली एग्रीकल्चर की, और जो लोकल कम्युनिटी हमारी है, और जो कांग्रेसमैन है कुछ लोग, वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपको ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आप एक अच्छी यादें यहाँ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन ये देखें, इधर वो सामने पतंगें जो हैं वो उड़ी हुई हैं। आई विश कि मैं आपको दिखा सकूँ विद द लिमिटेशन ऑफ द कैमरा। तो आप ये देखें वो दूर फ़ज़ा में पतंगें
جو ہیں وہ لہرا رہی ہیں. کچھ لوگ تیار ہیں یہاں اڑانے کے لیے. بہترین بسنت کا ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں چودھری صاحب کی بہت ساری مہربانی شامل ہے. میری طرف سے شکریہ. طارق بٹی کو اب اجازت ہے. چودھری صاحب آپ کا تعلق 232 گاف بے فیصل آباد سے ہے اور حقیقت سنگھ والی بھی اس کو کہتے ہیں. آپ کا میں نے ایک آپ کے بارے میں رؤف کلاسرا نے ایک ولاگ بنایا تھا, وہ میں نے دیکھا, بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ. تو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں, ویورز ہیں, ان کی سہولت کے لیے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے یہ سفر شروع کیا اور کیا کیا لرننگ ہوئی آپ کی اور کیسے آپ اتنے کم عرصے میں کامیاب ہوئے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو بہت سے پاکستانی امریکہ جاتے ہیں, چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایک مشین کا پرزہ بن جاتے ہیں اور ان کی کوئی خاص سوشل لائف نہیں ہوتی, محنت مزدوری کرتے ہیں, پھر بھی بمشکل گزارا کرتے ہیں. جی السلام علیکم چودھری صاحب, بہت شکریہ جی وعلیکم کہ السلام. آپ نے رابطہ کیا اور آپ کی محبت اور اسپیشلی وہ وی لاگ جو رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ میں نے بنایا, وہ جی جتنے دوست ہیں اور اتنی محبت اور اتنی کالز اور اتنے لوگ وزٹ کرنے آئے, تو مجھے خود اس بات کا اندازہ نہیں تھا. اور وہ بالکل رینڈملی رؤف بھائی آئے اور انہوں نے کہا جی کہ وی لاگ بنانا ہے, اور وہ باہر بیٹھے بیٹھے ہم نے وہ وی لاگ کیا. لیکن وہ بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ اس کو پسند کریں گے, اتنے لوگ کالز کریں گے اور اتنے لوگ ملنے آئیں گے. یہ لوگوں کی محبت ہے. اور اسپیشلی جو ہے وہ انڈیا سے جو ہمارے سردار بھائی ہیں, اور وہاں سے فون, اور اسپیشلی میرے گاؤں جا کے لوگوں نے میرے گاؤں کے ہمارے گھر کی تصویریں, ہماری حویلی کی تصویریں, اور ہمارے گاؤں کے کافی سارے لوگ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہوئے اس وی لاگ کی وجہ سے. انڈیا میں آپ کے تو گاؤں کا نام یہ تو کیا ہے اور ضلع کون سا تھا؟ ہوشیار پور. جی ہم ضلع ہوشیار پور سے, میرے دادا جی جو ہیں جی وہ مائیگریٹڈ ہو کے آئے ضلع ہوشیار پور سے. ہوشیار پور سے ٹورڈز شام 84 کی طرف اگر جائیں تو وہاں پہ ہمارا گاؤں ہے جی پتھرالیاں. اس کے ساتھ ایک نالی. قصبہ لگتا ہے نندا چور, جی پتھرالیاں جی. اچھا جی. ہاں جی, اور اس کے ساتھ ایک قصبہ ہے نندا چور جی. تو جی بالکل وہ ساتھ ہی 2-3 کلومیٹر پہ. وہ لوگوں نے جیسے پتہ کیا, وہ دیکھا, رابطے ہوئے. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اٹیچ ہو گئے اس کے ساتھ. صحیح. تو بڑی محبت سے وہاں سے فون آتے ہیں, ہر یورپ سے اور کینیڈا سے, آسٹریلیا سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا, کالز آئیں, لوگوں نے ملنے کا کہا, اور اچھا لگا جی. میں تو وہ کوئی میڈیا پرسن بھی نہیں ہوں, نہ کوئی سوشل میڈیا پہ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں, لیکن لوگوں نے بہت محبت کی. اور میں رؤف بھائی کو اسپیشلی یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ تو چلے گئے وہ وی لاگ کر کے, تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ملنے آتے ہیں, ان کی محبت ہے. ورنہ تو کون آپ ٹائم تو نکالتا ہے, اور اسپیشلی امریکہ میں تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی آپ تو سیلیبریٹی ہو گئے ہیں, تو اور دوسرا آپ ایک برج کا کام بھی کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ محبتیں بانٹی جائیں, نفرتوں کو ختم کیا جائے. یہ آپ کا بڑا اچھا رول ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پاکستانی شوق میں امریکہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اتنا بزی لائف ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی بمشکل گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیسے اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی؟ سر الحمدللہ میں عام ایک فارمر ہوں جی, کوئی بہت زیادہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے. مجھ سے الحمدللہ یہاں پہ اچھے لوگ, زیادہ خوشحال لوگ اور ہیں ادھر, لیکن کوئی وہ, میں تو اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں قناعت پسند بھی ہوں جی, اور الحمدللہ جو ہے اسی پہ راضی رہنے والی بات. یہیں پہ آ کے کام شروع کیا, جاب بھی کی, پہلے اپنا بزنس کیا, پھر جاب سٹارٹ کی. دیکھا یہاں پہ میرے کلاس فیلو, میں نے وہاں پہ بھی اسی انٹرویو بھی بتایا تھا کہ میرے 2-3 کلاس فیلو یہاں پہ ویٹنیرین تھے, وہ ملے, پھر دوست احباب ملے, تو جاب ہی سٹارٹ کی. اور وہ اس میں کہنے میں کوئی آر, کوئی شرم محسوس نہیں کہ میں نے $400 ویک پہ یہاں پہ کام شروع کیا. جی لیکن کیونکہ میں نوکری کرتا تھا پاکستان میں, اور اس کی تھوڑی سمجھ بوجھ تھی, پھر کانٹریکٹ لیے, پھر آگے جب آپ کے پاس تھوڑا وہ ہوتا ہے, آپ کو تھوڑی سکل ہوتی ہے, تو کوئی وہ پھر آپ کو آسانی رہتی ہے آگے اچیومنٹ کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ
اطمینان والی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں، اور مطمئن اپنے کام سے بھی، اور اور آپ نے دوستوں کی خدمت کرتے ہیں، آتے ہیں تو جی، اور آپ نے پنجابی کلچر کو بھی جو ہے اس کو اپنایا ہوا ہے، اور اس سے آپ بڑے فخر سے جو ہے پنجابی لباس بھی پہنتے ہیں. تو یہ جو کامیابی ہے اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. جیسے آپ 2018 میں گئے تو کیسے جانا ہوا، کتنے فیملی ممبرز ہیں، تو ویزا آپ نے کون سا لیا تھا، کیا کوئی اسپیشل ویزا تھا، ایگریکلچر کا ویزا تھا، کیا تھا؟ جی نہیں، میں تو وزٹ کرتا تھا. میں 2000 سے میں نے پولٹری کا بزنس پاکستان میں شروع کیا جی جی، اور وہ بھی میرے کلاس فیلو میرے دوستوں نے مجھے وہیں پہ شروع کروایا جی. اور پھر الحمدللہ ڈسٹریبیوشن لی، پہلے سٹیانہ سے شروع کیا لوکل سے، پھر فیصل آباد آفس بنایا، اسلام آباد، لاہور آفسز بنائے، پھر یہ ویٹنری میڈیسنز اور ڈیری سیمن امپورٹ کرتے تھے، تو لوگ باہر آنا جانا تو کافی رہتا تھا، اور امپورٹ بھی ساری یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یہاں سے تھی. تو بس پھر وہی پاکستان میں معاملات جو ہوتا ہے، جو بندہ جو کہتے ہیں نا کہ حالات سے بغاوت والی بات ہو گئی. جی ایک ٹائم آیا کہ وہ ساری کوشش کے باوجود، سارے معاملات کے باوجود، اچھی کمپنیز اچھی میڈیسنز امپورٹ کر کے، تو وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چلیں، وہ ہجرت میں کہتے ہیں نا برکت ہے، تو وہ ہم نے بھی ہجرت کی جی، امریکہ آ گئے. یہاں پہ آ کے پھر بس وہ کام شروع کر لیا. آپشن تھیں کینیڈا کی، امریکہ کی، اور ایک دو اور ملکوں کی، اسپیشلی یورپ کی، لیکن پھر بس وہ کہہ لیں کہ جہاں پہ رزق بندے کا ہوتا ہے، جہاں پہ دانا پانی ہوتا ہے، تو یہاں پہ موو ہو گئے. اور الحمدللہ تو بس یہی کام. کتنے بچے ہیں آپ کے اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ تو آپ کی جی وائف کا میں ریئیکشن کیا تھا؟ ابھی وائف آپ کی جو ہیں ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کی کوئی ریزرویشن تھیں کہ امریکہ میں ان کا دل لگا نہیں لگا؟ جی ظاہر ہے، ہم ویسے ہم تو ایک مڈیاکر گھرانے سے تعلق ہے جی، اور اسپیشلی والدین کو میرے پردیس آنا، میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا جی، کبھی بھی نہیں سوچا. حالانکہ ہماری فیملی زیادہ گلف میں، سعودیہ میں یہاں پہ سیٹل تھے، لیکن کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کبھی باہر. اور میں الحمدللہ مطمئن بھی تھا، شروع سے کام کیا. لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پہ رزق بندے کا ہو تو پھر وہ آپ کو وہاں پہ رزق کھینچ لاتا ہے. تو میری والدہ ابھی اسٹل اس بات پہ خوشی کہ پردیس میں کام کیا جائے. میرا بھائی چھوٹا پھر وہ آسٹریلیا ہوتا تھا، اس کو بھی میں نے ادھر ہی بلا لیا. اس کے بچے ادھر ہی ہیں امریکہ میں، لیکن وہ دوسری اسٹیٹ میں، جارجیا، اٹلانٹا. تو بس وہ رزق والی بات ہے کہ جہاں پہ رزق ہوا آپ کا اور جس کام میں، پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کا اسباب اسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے بندہ. اور میری تو فیلڈ بھی ویسے یہی تھی کہ پولٹری ویٹنری کی تھی، اور میں اسی میں آ گیا. دوسری بات تو آپ نے پنجابی کلچر کی بات کی، تو اس بات کو آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی یہ دھوتی، کرتا، خصا پاکستان میں کبھی نہیں پہنی. وہاں پہ کالج دور رہا، یونیورسٹی دور رہا، میں رہے، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تھا، تو وہاں پہ وہی کیجول جو بندہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کبھی نہیں پہن لی. ورنہ تو یہاں پہ آ کے بس وہ ایک شوق ہوا کہ یار اپنا، ایک تو کام ہمارا بالکل اسی طرح کا ہے، تو پھر شوق ہوا کہ چلو یار اپنا جو ہے نا وہ کلچر. یہاں پہ پھر یہ کہ سردار جتنے تھے ان کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن تھا، ملنا ملانا تھا، آنا جانا تھا، تو وہ مجھے اچھا لگتا کہ چلے اپنا پنجابی کلچر جو ہے نا. تو میں نے یہاں پہ امریکہ آ کے ہی دھوتی، کرتا، پاگ خصا پہننا شروع کیا. تو آپ کے جو خاص دوست ہیں پاکستانی کمیونٹی سے یا انڈین کمیونٹی سے، وہ کون کون ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں؟ یہ اس ایریا میں جی تقریباً آپ کہہ لیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے تقریباً 200-300 فیملی ہے جی. اسی ڈیل ماروا ایسٹرن شور کی بات اگر میں آپ سے کروں، اور سارے فارمر ہیں، اور الحمدللہ سارے خوشحال ہیں، اور مجھ سے بڑے فارمر ہیں جی سارے. اور موسٹلی فیصل آباد سے 2-3 لوگ ہیں ہم، لیکن موسٹلی جو ہیں وہ گجرات سے ان کا تعلق ہے. اور ماشاءاللہ سارے سیٹل ہیں اور سارے مطمئن ہیں اپنے کام سے. اور میں تو بالکل چھوٹا سا فارمر ہوں. یہاں پہ لوگوں کے چکن ہاؤس بھی بہت زیادہ ہیں،
اور فارمر بھی بڑے ہیں یہاں پہ۔ تو بڑا فرق کیا محسوس ہوا پاکستانی کلچر میں اور امریکن کلچر میں؟ ایک تو جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے امریکیوں کے ساتھ کام کیا ہے، کہ ہر بندہ جو ہے اپنا کام خود کرنے پہ یقین رکھتا ہے، اور وہاں پہ وی آئی پی کلچر نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں دفتروں میں ہوتا ہے کہ جی یہ ایگزیکٹو کا باتھ روم الگ ہے اور جو نیچے کے ملازمین ہیں ان کا باتھ روم الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کیا کلچرل چینجز، کلچرل جو آپ نے چینجز نوٹ کی کہ کیا ہیں، ڈفرینسز کیا ہیں؟ شکیل صاحب اب دیکھ یہ پاکستان میں تو خیر یہ عادت ہی نہیں ہے جی اپنا کام خود کرنے کی، اور اسپیشلی گھر کی صفائی کی اور اپنی چیزوں کی ٹیک کیئر کرنے کی۔ باہر آنا جانا تو لگا رہتا تھا، تھوڑا آئیڈیا تو تھا، لیکن یہاں پہ آ کے جب آپ وہاں پہ پہلے تو بندہ آتا ہے مہمان یا ہوٹل میں اسٹے کیا یا کسی دوست کے پاس ایک دو دن ٹھہرے چلے گئے واپس، لیکن یہاں پہ آ کے احساس ہوا کہ یہ چیزیں ہر کام آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ یہاں پہ تو آپ امپلائی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی گھر کے کام کے لیے، کوکنگ کے لیے، لانڈری کے لیے، جیسے ہمارا پاکستان میں کلچر ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یاد، میں ابھی 48 ایئرز کا ہوں، 48 سال میری عمر ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ آئے، آپ کہہ لیں کہ 45-47 سال، تو اس وقت کیونکہ آپ گرونا وہاں پہ ہوئے ہیں، آپ نے وہ چیزیں دیکھیں، تو یہاں پہ آ کے اس اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا واقعی مشکل تھا۔ لیکن جب فیصلہ کر کے آئے کہ جی یہ کرنا ہے، تو پھر وہ مشکلات تو آتی ہیں، اور میں بالکل کھانا پکانے کا تو مجھے بالکل کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا، کبھی نہ کبھی پکایا اور نہ کوئی آئیڈیا تھا، تو یہیں پہ آ کے سیکھا سارا۔ تو بلکہ پہلے آگے ایک ریسٹورینٹ ہم نے شروع کیا تھا جی، تو وہ پھر وہ ہم سے نہیں چل سکا، اسی وجہ سے کہ بہت ہارڈ کام تھا، اس کی سمجھ بوجھ نہیں تھی ہمیں، لیکن وہ کیا ہم نے، لیکن وہ پھر اسی لیے اس کو چھوڑنا پڑا۔ وہ ہماری فیلڈ نہیں تھی، ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا، اور ہم اس کام کے عادی نہیں تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، پھر بس وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ لکھا ہوتا ہے، بندہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر دیکھو جہاں سے رزق آنا ہو وہ سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہم اسی فیلڈ میں آ گئے جو میری فیلڈ تھی، اور الحمدللہ بس میں نے اس کام سے دی۔ اور بچے آپ کے کتنے ہیں، وہ کیا کس کس کلاس میں ہیں؟ میری بیٹی جی بڑی ہے، 6 بچے ہیں جی میرے، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ بڑی بیٹی کی ابھی ایگریکلچر سے اس کی گریجویشن 2-3 ماہ تک اس کا فائنل ایئر ہے، اس کا مکمل ہو جائے۔ تو باقی بچوں کا کیا شوق ہے، کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کن فیلڈز میں جانا چاہتے ہیں؟ میرا تو اپنا ویسے یہ ہوتا ہے کہ بچے سے ہی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے، جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہو بچے کو وہی لائن دینی چاہیے، آپ کو گائیڈ کرنا چاہیے، آپ بتانا چاہیے، ہو نو دینی چاہیے، اس فیلڈ کے بندوں کو ملوانا چاہیے۔ تو 2 بچے ہی ابھی میرے بڑے ہیں جو یونیورسٹی جا رہے ہیں، بیٹی نے ایگریکلچر میں ڈگری لی ہے اور اس کا وہی شوق تھا، اور بیٹا میرا BBA کر رہا ہے، تو اس کا بھی وہ بزنس میں آنے کا شوق۔ میرا دل بھی یہی ہے کہ بچے آگے جاب نہ کریں، بے شک چھوٹا بزنس کریں، چھوٹا کام کریں، لیکن اس کو سٹارٹ کریں تو بزنس سے ہی شروع کریں، اور بزنس ہی کریں اپنا۔ تو آپ کے جو دوست ہیں، کوئی خاص کوئی نام لینا چاہیں گے، کوئی انڈین کمیونٹی سے، پاکستانی کمیونٹی سے؟ جی انڈین کمیونٹی بھی یہاں پہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہاں پہ اپنے بزنس سیٹ کیے ہیں بہت اچھے ہیں، اور اسپیشلی ہماری بہت ہیلپ کی بہت سارے لوگوں نے، جو جب ہم یہاں پہ نئے آئے تو اس حوالے سے شیخ عتیق صاحب ہیں بمبئی کے، اور دوسرے وہاں پہ دوست تھے یہاں پہ ہمارے تھے، اسپیشلی ڈاکٹر سعید باجوہ صاحب نے مجھے بہت گائیڈ کیا، بہت سپورٹ کی مورلی ہر طرح سے۔ اور پھر میری فیملی کے ابو کے کزن ہیں یہاں پہ، وہ LA ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا، میرے انکل ہیں چودھری سعید، چودھری حمید صاحب ہیں، چودھری رشید صاحب ہیں، انہوں نے بہت گائیڈ کیا۔ پھر میں جب یہاں پہ آیا اسپیشلی، تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ میں پہلے دن جو آیا وہ یہاں فیصل آباد کے ہی ہیں، ہمارے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح، اور میری پارٹنرشپ بھی ہے ان کے ساتھ۔ محمد احمد صاحب ان کا نام ہے، وہ بھی فیصل آباد سے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہنے کے پہلے دن جو کام دیا، کام پہ لگایا، کام سمجھایا، اور اسٹل میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اسپیشلی پھر ہماری برادری کی کمیونٹی یہاں پہ کافی ہے، ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا،
بالکل ایسے جیسے گھر کا فرد ہوتا ہے. اور نئے بندے اس وقت پھر میرے بلکہ آنے سے تھوڑی دیر بعد ہی کووڈ آ گیا. اس میں پرابلم اس میں چودھری سرور صاحب ہیں, چودھری یونس کسانہ صاحب ہیں, چودھری عاطف تسوال ہیں, چودھری مدثر گھرال ہیں. ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور بالکل ایسے ہی جیسے جو بڑے تھے انہوں نے چھوٹے بھائیوں والی شفقت کی, اور جو چھوٹے تھے انہوں نے بڑے بھائیوں والی رسپیکٹ کی. چودھری حسنین صاحب ہیں, چودھری ثقلین صاحب, انہوں نے بہت میری ہیلپ کی جی, اور مجھے گائیڈ کیا. فیصل آباد سے ایک دوست ہیں رضوان کمبوز صاحب ہیں یہاں پہ, ہمارے ایک بھائی ہیں حمید صاحب, انہوں نے بہت سپورٹ کی مجھے. بالکل کہہ لیں جیسے وہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلانے والی بات. اور کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے کی, جو بھی بندے آتے ہیں, بہت دوست آتے ہیں ملنے, مشورہ کرنے, کام کرنے, بغیر اطلاع دیے بھی آتے ہیں, تو ان کو ٹائم دیتے ہیں باقاعدہ, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. اور جو امریکہ کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو پہلے آپ اس کام میں کم از کم تھوڑا وقت گزاریں, پھر آپ اس میں کوئی انویسٹمنٹ کریں, پھر آپ سوچیں کہ میں نے اس کو آگے کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے بہت سارے یہ معاملہ کہ آپ جس بندے کے پاس آتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, باقی جو دوست آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس آتے ہیں جو بندہ وہ کام کر رہا ہے آپ اسی کام میں لگ جاتے ہیں, اور ایک آپ کو اس کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا نئے آنے والے بندوں کے لیے کہ میرا خیال ہے جی کہ وہ جو پروگرام ہے اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں میرا خیال ملینز لوگوں نے جو ہے نا وہ پروگرام دیکھا, میسیجز کیے, ملے, آئے. ڈیلی 2-4 مہمان آتے ہیں. اور میں وہ روف کلاسا صاحب کو یہ اسپیشلی کہتا بھی رہتا ہوں کہ آپ تو یہ کام کر کے چلے گئے, ہم اس بات کے عادی نہیں تھے, کیونکہ مجھے بالکل اس کام کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں تو بالکل بھی. تو ان لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ آ کے اپنا اس کام میں ٹائم گزاریں, پھر اس کا ہو آپ کو پتہ ہو, پھر آپ کو اسٹیپ لیں. اور یہاں پہ سارے لوگ سپورٹیو ہیں جی. یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ بلیسنگ ہے یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے. اور مجھے تو جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو انڈیا کے جو سردار ہیں ہمارے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. اس میں لالا گجن ہیں وہاں پہ, بنگ ہیمپٹن ہوتے ہیں, انہوں نے بہت سپورٹ کی, مورلی ہر طرح سے گائیڈ کیا کہ اگر آپ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتے آپ میرے ساتھ آ جائیں, میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. بہت لوگوں نے سپورٹ کیا ہر طرح سے جی. میں تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا میں بالکل بلیسڈ آدمی ہوں کہ میں نے جس بندے کو بھی بلکہ کہنا نہیں پڑا کہ مجھے ہیلپ چاہیے یا مجھے کوئی چیز چاہیے, اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ لیں کہ ان کے دلوں میں وہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ مانگنے تک نوبت نہیں پہنچی. اور میں محمد احمد بھائی کا تو اسپیشلی شکر گزار ہوں کہ اسٹل جیسے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, برخوردار کے ساتھ ہوتا ہے, تو شاید اپنے بچوں سے بھی زیادہ وہ میری رسپیکٹ اور میری بات مانتے ہیں. یہاں کاروبار جب آپ کرتے ہیں اونچ نیچ آتی ہے, پلس مائنس آتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مزاج اس طرح سے نہیں ہے, ہم نے کیونکہ وہ کاروباری اسپیشلی ہم وہ اس طرح کے نہیں ہیں, تو ہمارے زیادہ معاملات جو ہیں وہ ڈسپیوٹ پہ ختم ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ میں نے کر دیا, جو میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. دیٹس ویری گڈ. اچھا, آپ کے دوستوں میں جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں, عمران نام ہے ان کا, کون؟ کلاسرا صاحب نے جن کا ذکر کیا تھا. بہت وہ اکبر چودھری صاحب ہیں. اچھا, اوکے. اکبر چودھری صاحب تو وہ بلکہ عمران خان صاحب تو جب بھی آتے رہے پہلے امریکہ میں تو وہ انہی کے پاس ٹھہرتے تھے, ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ابھی بھی, بلکہ وہ گئے تھے کل, بلکہ وہ آئے ہوئے تھے, کل بیٹھے رہے کافی دیر. اور جب بھی وہ اس سائڈ پہ آتے ہیں تو لازمی ٹائم دیتے ہیں میرے ساتھ, موقع دے پہلے, بلکہ ہم تو ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس. وہ ورجینیا ہوتے کہاں ہیں. رہتے ہیں؟ اچھا, ورجینیا میں. اوکے, ورجینیا جی, واشنگٹن. اچھا, آپ نے پچھلے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جب آپ نیو یارک وغیرہ جاتے ہیں تو آپ کو گھٹن ہوتی ہے, تو آپ کو فوراً یہ ہوتا ہے کہ آپ جی اپنے بالکل, فارم پہ آ جائیں. ہم شکیل ہے بالکل, ایک تو دیہاتی بندے ہیں جی. فیصل آباد موو تو ہو گئے ہیں لیکن دیہات سے تعلق ہے اور پلے بڑے دیہات میں.
گو کہ تعلیم کے سلسلے میں بڑے شہروں میں رہنا پڑا، لیکن ابھی بھی یہی ہے کہ بڑے شہر میں جاتے ہیں وہاں پہ پارکنگ کے مسائل ہیں، ٹریفک کے، اور پھر آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں کے مسائل، معاملات، گھروں کے معاملات اتنے اچھے، اتنے وسیع نہیں۔ یہاں پہ تو الحمدللہ بالکل کھلی فضا ہے اور کھلا ایریا ہے۔ میں آپ کو بلکہ ویڈیو گائے بغائے بھیجتا رہتا ہوں، اور مجھے شوق ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور صبح کا سورج نکلتے دیکھنا اور یہ ساری چیزیں، تو اچھا لگتا ہے یہ کھلے ماحول میں رہنا۔ اور کبھی یہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ کبھی اداس نہیں ہوئے۔ یہاں پہ دوست احباب شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، مہمان کوئی آتا ہے گپ شپ لگاتے ہیں، اچھا بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے۔ آپ نے اپنے پچھلے انٹرویو میں رؤف کلاسرا کو بتایا تھا کہ شیرف جو ہیں یہاں کے وہ آنا چاہتے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ بزی ہیں، تو شیرف جو ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ تھانے دار ہوتا ہے لیکن الیکٹڈ ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے بنتا ہے شیرف؟ یہ جی 4 سال کے لیے بنتا ہے میرا یہ جو علم کے مطابق، تو الیکٹڈ ہوتا ہے یہاں پہ۔ وہ آپ کی جو کاؤنٹی ہے اس کا ہیڈ وہ ہوتا ہے، آپ کہہ لیں تحصیل سمجھ لیں اس کو، ڈسٹرکٹ سمجھ لیں، ایک اچھا خاصا ایریا ہوتا ہے، اور جی تو وہ کرتا ہے، وہ آنا جانا لگا رہا ہے۔ تو میرا یہاں پہ جتنی بھی کمیونٹی ہے امریکنز لوگوں کی، میرے ہمسائے ہیں ساتھ میں، جتنے لوگ یہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو میں بلاتا رہتا ہوں، اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے کھانوں کے بارے میں بلاتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، اور اچھا ایک ٹائم گزرتا ہے۔ ان کو اپنے ملک کے بارے بتاتے ہیں، تو وہ ایک سمجھ لیں کہ جو یہاں پہ تو لوگ زیادہ میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، وہاں پہ پھر اپنے آپ ذہن میں ایک بات بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جب ہم ملتے ہیں لوگوں کو، وہ ہمیں ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، فیملیز آتی ہیں، اپنا کلچر متعارف ہوتا ہے، کھانے شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ایک بالکل ان کا جو ذہن ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ جو ان کے ذہن میں پہلے ایک بات میڈیا پہ، ٹی وی پہ ایک چیز دیکھی تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اوکے، اور اچھا لگتا ہے تو ان کے مطلب ساتھ ٹائم گزارنا۔ اور پھر ظاہر ہم جہاں پہ رہتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، کاؤنٹی میں معاملات ہوتے ہیں، پرمٹ لینے چلے گئے، ظاہر انہی لوگوں کے ساتھ آفیسز میں، بینکس میں، انہی لوگوں کے ساتھ لین دین، انہی لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا جو ہے نا وہ۔ تو شیرف جو ہیں ان کی کیا کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے اور وہ پولیس کی باقاعدہ وردی پہنتے ہیں؟ جی جی بالکل، باقاعدہ جو شیرف ہے وہ وردی پہنتا ہے، اور ایج کا تو مجھے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں کہ کتنی اس کی کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ 2 دفعہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں، یہ دوسری دفعہ ہوئے ہیں۔ جمی فلپس ان کا نام ہے، بہت نائس پرسن جی، وہ ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کے سسٹر ان لا، ساری ان کی فیملی کو میں جانتا ہوں، اور اچھا لگتا ہے۔ ڈپٹی شیرف بہت اچھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئی، اپنی والدہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، وقت گزارا، تو بہت اچھا ٹائم جو ہے نا ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے اسپیشلی ان کے ساتھ ٹائم گزارنا، اور پھر اپنے کلچر کے بارے میں بتانا، اپنے لوگوں کے بارے میں بتانا، اپنے ملک کے بارے میں بتانا، جی، بہت بدقسمتی سے ایسے بھی بہت سے ایسے بھی پاکستانی ہیں جو کہ جو امریکیوں کے ساتھ جو ہے وہ راہ و رسم پیدا کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کرتے ہیں، ریگولرلی کرتے ہیں۔ تو پاکستانیوں شکیل کو کیا کیا بھائی، مشورہ سوری دیں آپ کو، گے سر کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کسی کے ماتھے پہ تو اچھا برا تو کہیں نہیں لکھا، جب آپ جی کسی کو ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر ہی آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ بے لوث کسی کو ملتے ہیں تو وہ رزلٹ اس کا جو ہے نا وہ آپ کو محبت کے نعم البدر کے طور پہ آپ کو جو ہے نا وہ ریٹرن آتا ہے اس کا۔ تو میں نے تو جس بندے کے ساتھ میرا کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے 5-6 سال ادھر ہو گئے، تو باہر میں شلوار قمیض میں بھی جاتا ہوں، عام اپنے ڈریس میں جاتے ہیں، کبھی مجھے آج تک کبھی کسی بندے نے شاؤٹ نہیں کیا، کبھی کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا پہنا ہے، بینک میں، دوسرے آفیسز میں،
जीने آپ के تو लिए जाते हैं गैस स्टेशन। آپ تو دھوتی अच्छा پہن लगता کے है بھی जी मुझे چلے तो। جاتے ہیں اور جی. जी जी बिल्कुल जी, मैं मिलता हूँ, बल्कि लोग आते हैं तो मैं धोती में भी उनको मिलता हूँ, और स्पेशली वो पूछते हैं कि ये किस तरह बांधी है स्कर्ट, इसको कहते हैं कि जी स्कर्ट किस तरह बांधी, लेकिन उनको थोड़ा आइडिया है, जो लोग स्पेशली ट्रैवल करते हैं ओवरसीज या उधर हमारे एशिया लोग गए, उनको थोड़ा आइडिया है। फिर हमारी मूवीज वगैरह जो कुछ लोग देखते हैं उनमें ये सारी चीज़ें हैं। बल्कि हमारा तो वो, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, बल्कि रऊफ भाई भी यही कहते हैं कि हमें इंडिया वालों के साथ राब्ता और उनके साथ इंटरेक्शन रहना चाहिए, جی बाकी जो मामलात हैं उनको भी साथ चलते रहना चाहिए, जो सियासी मामलात हैं, लेकिन अच्छे हमसायों की तरह तो कम से कम रहना चाहिए। और جی بالکل. ये देखिए, अब कनाडा जाना है, मैक्सिको जाना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सुबह उठें और सुबह जाएं, शाम को वापस आ जाएं, तो हम क्यों नहीं ये कर सकते। और स्पेशली मेरा ख्याल है ये जो 4-5 साल गुजरे हैं, करतारपुर खुला है, उससे हम करीब हुए हैं। और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मुझे अपने गांव का इंडिया से इसी तरह ज़्यादा पता चला कि मैं अपने दादाजी के साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट थी, तो मैं उनसे पूछता रहता था कि गांव कैसा था, किधर था, क्या करते थे, कैसे माइग्रेट हुए। फिर मेरे अबू के कज़न थे ताया जी, हमारे शरीफ साहब, वो उस वक्त 14 साल की उम्र थी उनकी, तो उनसे पूछते थे कि आपके जो दोस्त अहबाब, तो मेरा बड़ा दिल है अभी भी कि मैं वहाँ पे लाजमी विज़िट करूँ, जाऊँ, देखूँ कि अपना गांव एक वो अटैचमेंट आपकी वो होती है उसके साथ। तो दादाजी हमारे ये कहते थे कि देश जो है ना, वो उसको कहते थे कि देश जो है ना, वो हमारा इस तरह घर था, ये मामला थे। तो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन जो, उसके दुख अभी तक हम महसूस करते हैं। جی जो लोग इंडिया جی मूव हो गए वो भी, अभी जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, جی वो आपके साथ इंद्रजीत बल साहब ने वो किया इंटरव्यू, उनके साथ मेरी बात होती रहती है। और भी जो लोग हैं जो جی वो अपने गाँव को वो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारी वालदा, हमारा दादा, हमारी दादी, नानी, वो कोई फैसलाबाद को याद कर रहा है, कोई लाहौर को, कोई शेखुपुरा को, तो जहाँ-जहाँ جی से कोई جی लोग माइग्रेट, तो इसी तरह आप देखें ना, हम अमेरिका आ गए हैं शकील पर, लेकिन अभी भी हम جی अपना गाँव, अपना शहर, वो ज़हन جی से नहीं जाता। दिल यही चाहता है بالکل कि صحیح. जब भी आपके पास फुर्सत हो, टाइम हो, ये दुनिया के झमेले छोड़ के तो बंदा वहीं पे चला जाए। जहाँ पे बंदा पला बड़ा है, पैदा हुआ है, वो जन्मभूमि तो किसी को भूलती नहीं है। जी, جی तो بالکل. गवर्नमेंट्स को بال صاحب सोचना کا میں نے चाहिए। ہاں میں نے हाँ जी, بال और صاحب کا जो انٹرویو लोग کیا تھا تو جی जी, میں तो نے بال صاحب کا انٹرویو बाल کیا تھا, साहब بڑی اچھی जैसे باتیں انہوں लोग, نے کی تھی. आप जैसे लोग, जी, तो उसका फीडबैक भी आता है जी, बल्कि यहाँ पे जो लोग मिलने आते हैं हमें, स्पेशली जो इंडियन पंजाब से आते हैं, बहुत उनसे, और यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि आप क्योंकि हमारा बोलना चालना खाना वो तो एक जैसा कल्चर तो है, एक मज़हब की एक है, लेकिन यहाँ पे मज़हबी आज़ादी है। यहाँ पे भी आप देखें अमेरिका में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसी एरिया में जब हम आए थे 1-2 मस्जिदें थी, अभी यहाँ पे माशाल्लाह 5-6 मस्जिदें हैं। आप कोई चीज़ खरीदें, उसमें मस्जिद बनाएं, और मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है जी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आपको मज़हबी आज़ादी है, आपको अपनी राय की बोलने की आज़ादी है। यहाँ पे तो बुरा तो अपने मुल्क को कोई नहीं चाहता, लेकिन जो पिछले सालों में हुआ है, स्पेशली अरशद शरीफ साहब का जिक्र करते हुए बंदा सोचे, उसकी फैमिली के बारे में सोचते हुए तकलीफ होती, एक جی अटैचमेंट होती है कि हर बंदे के साथ, आपके साथ अभी ये बेशक ये सोशल मीडिया की है, लेकिन جی हर बंदे के साथ एक अटैचमेंट होती है, फीलिंग्स हैं, तो वो جی तकलीफ होती है। फिर जो हो रहा है, सियासतदान एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, हमें बाहर बैठे ये गर्ज होती है कि यार पाकिस्तान तरक्की करे, जो भी बंदा पाकिस्तान के लिए सोचता है उसका साथ देने को, उसको सपोर्ट करने को दिल चाहता है। तो جی लेकिन तकलीफ तो होती है जब हम सोचते हैं, सुनते हैं लोगों से कि जी हमारा डिक्लाइन है, और हम जो भी आप फील्ड उठा के देख लें, अगर 160 हम मालेंगे तो हमारा 156 नंबर आता है, अगर रैंकिंग 140 में है तो हमारा 131वां नंबर है, अगर 100 में रैंकिंग है तो جی हमारा 98 है। तो ये इस बात की तकलीफ, दुख तो होता है जी। और हर, جی सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी लोग ओवरसीज हैं, यूरोप हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
کہیں پہ بھی ہیں گلف میں، ہر بندے کا جس سے بھی بات ہوتی ہے تو یہ دکھ ہر بندے کے دل میں ہے اس بات کہ یار کیا جی وجہ کہ ہم وہ سفر جو ہے نا وہ ہمارا سفر رائے گاں جا رہا ہے. صحیح. تو اسپیشلی ارشد جب شریف کی یہ آپ نے بات کی. بارڈر کی ارشد شریف صورتحال دوست. پاکستان کے حوالے سے. ہوں. جی ارشد شریف کی آپ نے بات کی دہشت تو ارشد گردی کے شریف. معاملات سنتے ہیں. جی جی ارشد شریف کی آپ نے بات کی تو ارشد شریف نہ صرف میرے دوست تھے بلکہ کچھ عرصہ وہ میرے ہمسائے بھی رہے F11 میں. اچھا سر یہ بتائیے گا آخر میں کہ پاکستان اور پاکستانی کیا سیکھ سکتے ہیں امریکہ سے. ایک تو آپ نے مذہب کی جو ہے فریڈم کی بات کی، ریلیجس فریڈم کی بات کی. تو اب دیکھیے کہ پاکستانی امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایکول رائٹس مانگتے ہیں اور ریلیجس فریڈم مانگتے ہیں. تو لیکن ہم جو یہاں اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو ریلیجس فریڈم دینے کے لیے اور ایکول رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جو بیرون ملک بھی رہتے ہیں پاکستانی وہ بھی کبھی آواز بلند نہیں کرتے کہ بھئی ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں کسی کو 8-10 سال ہوئے ہیں، کسی کو 20 سال ہوئے ہیں، ہم باہر سے آئے لیکن ہمیں ایکول رائٹس ملے. یہاں پہ جو لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈینائی کیے ہوئے ہیں ایکول رائٹس. شکیل صاحب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ تو پورا ایک کہہ لیں کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تھوڑا پروگرام سنتا ہوں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کے کالم پڑھتا ہوں، اخبارات سارا. یہ ایک لمبی بحث. ہم نے اصل میں پہلے ہمارا جو الف ہے نا وہی سیدھا نہیں. ہماری اسکولنگ، ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، ہمیں جو سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. مینرز سکھائے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا بولنا. اگر اختلاف رائے بھی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو ہم تو اختلاف رائے سنتے ہی نہیں، اور پھر جو معاملات ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے اختلاف رائے کی اس کو مار ہی دینا چاہیے. اسکولوں میں پڑھایا، معاشرے میں بچوں کو سکھایا، وہ پہلے دن سے جو ہے نا وہ پہلا قدم ہی غلط ہے. ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں عدم برداشت، اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بندے کو راستے سے ہٹا دیا جائے. تو جی جو سب تسی گل کی مذہبی آزادی کے حوالے نال سپیشلی امریکہ اور سارے معاشرے کے فرق میں اس چیز کا دکھ ہے جی. بلکہ اسی یہ سمجھتے ہیں کہ سانوں یہ چیز سمجھائی نہیں گئی، دسیا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بالکل نہیں رہی. دوسرے بندے کی اختلاف رائے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل بندے کو راستے سے ہی ہٹا دینا چاہیے. جی عدم اور برداشت تو یہ بہت ہے. ہاں چیزیں جی عدم آپ برداشت تو اسکول بہت ہے، سے، برداشت معاشرے نہیں سے، رہی. جی اپنے لوگوں سے سیکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اگر ہم ابھی بھی دوبارہ سے اس کو شروع کریں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ بیڑا اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اس راستے پہ لا سکتے ہیں کہ کم از کم معاشرے میں اگر عدم برداشت، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اختلاف رائے بھی ہے تو آپ ان سے کسی بندے سے کریں تو وہ آپ کی بات سنتا ہے. اور ہم جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں اسپیشلی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ اتنی جی تکلیف دہ ہیں کہ بندے کا کسی وقت تو دل ہی اکتا جاتا ہے. تو پنجابی دا شعر ہے نا جی کہ سکھنیاں ٹنڈاں ویخ کے یاد سرت آئی کہ اسی ایویں خوہ خیالاں دا گیڑتے رہے. ہم نے تو وہ ایک سفر کیا، رائے گاں سفر ہے وہ بالکل. اگر پارٹیشن کے بعد میں دیکھیں جو روایات تھیں، ٹریڈیشنز تھیں، چھوٹے بڑے کا ایک محبت، جو رشتہ پیار ہم نے دیکھا گاؤں میں. گاؤں کے سارے لوگ آپ کے چچا تایا، ننیال کے گاؤں کے سب لوگ ماموں، لوگوں کے گھروں میں آتی. ہم نے جی تو ہر چیز بنی بنائی چیزیں جو ہے نا ہم نے وہ ٹھڈے مار کے ہم نے وہ چیزیں گرائی. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے جو اپنی چیزیں بنائی نا وہ اپنے ہاتھوں سے گرائی. لوگ تعمیری کام کرتے ہیں اور ہم نے تو کسی بھی فیلڈ میں گئے ہم نے تخریبی کام کیے. صحیح. بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، انڈیویجولی آپ بات کر لیں کسی کی،
اسکول کی دیکھ لیں، کالجز دیکھ لیں، آپ Right. بھی ان کے اداروں سے پڑھے ہیں، جو اداروں کے حالات، جو معاملات آج جی سے 10 20 50 سال پہلے تھے، وہ اگر آپ اب آج کمپیریزن کریں تو دیکھ لیں، سرکاری اسکول دیکھ لیں، پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں، تعلیم، میڈیکل، کوئی کسی بھی جی آپ فیلڈ میں چلے جائیں، سیاست دیکھ لیں، جی بزنس، کاروبار، ہم ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ ہم پستی کا شکار ہیں۔ سر آپ کی محبت ہے، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے کاوش کی، میں تو سست آدمی ہوں اس حوالے سے، اور آپ نے مجھے وہ قائل کر لیا اس بات پہ جی کہ نہیں جی، بڑی اچھی گفتگو رہی اور ہماری جی خوشی ہوئی جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے گی۔ تو اشفاق صاحب تھینک یو اپنے پروگرام میں کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور میں تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بالکل سب کو آسانیاں بھی دے، دنیا و آخرت میں مغفرت عافیت دے، اور آسانیاں بانٹنے کی، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ مکافات عمل ہے، آپ نے جہاں سے اچھے کرتے گزرنا ہے تو آپ کو اس کا صلہ اچھے میں ملنا ہے، اور اگر آپ نے کسی کے لیے کسی کے معاملات میں خرابی کرنی ہے تو آپ اس بات کی توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ جی بھی اگلے موڑ پہ، اگلے لمحے، اگلے دن وہی چیز جو ہے نا وہ ملے گی آپ کو۔ جی میرا تو یہ کہنا ہے جی کہ دنیا میں سلامت خوشیاں رہیں کم ہیں جی، اگر آپ خوشیوں میں اضافہ نہیں کر جی، سکتے تو ان میں کمی مت کریں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، That's اگر right. آپ یہ کام کرنا شروع کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کا جیب سے جاتا بھی کچھ نہیں ہے، کہ اگر آپ کسی That's بندے right. کو گائیڈ کر دیں، کسی بندے کی ہیلپ کر دیں، کسی بندے کو ایک راستہ بتا دیں، اور اگر آپ تھوڑا ٹائم اس کو دیں، اور ہمیں بھی دیا جی، ہم بھی سوچتے تھے کہ جی ہیلپ کے لیے کبھی کہ جی میں آپ کے پاس جاتا ہوں، شکیل صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، تو اگر آپ مجھے وہ اچھی طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں، اگر مجھے آپ اس راستے پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ جی سڑک جو ہے، یہ راستہ جو ہے اس طرف جاتا ہے، تو آپ کو بھی راستہ دکھانے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ایک اس کا ٹرو نظام ہے کہ جب آپ وہ کسی کے لیے اس طرح بہتری کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو راستے ہیں وہ خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی کی بالکل محبت صحیح کسی کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی، کسی کا احترام کسی کے دل میں نہیں ڈالا جا سکتا، یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا احترام کر رہے ہیں تو آپ کا بھی وہی ہو رہا ہے، تو اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہی جو بیجنا ہے وہ کاٹنا ہے۔ بالکل صحیح تو بالکل ہم تو صحیح یہی چاہتے ہیں کہ جو آنے والے جو نسلیں ہیں، ہم تو اب وہ 50 کراس کرنے کے قریب ہیں بالکل، جی تو کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے بھی آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں اپنے الفاظ سے، اگر آپ کسی کو مخلص ہو کے مشورہ دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، اگر آپ دل میں کچھ رکھ کے مشورہ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ جی اگر آپ اس کے لیے صحیح بھی کریں گے تو وہ صحیح ہوگا نہیں۔ تو صحیح ہمیں بھی، مجھے بھی بہت پہلے دن سے ہمیں بھی بالکل گائیڈ کیا لوگوں نے، جو بھی کام شروع کیا اس میں میرے ویٹنری کلاس فیلو ہیں، میرے دوست ہیں، اور سیکھا یونیورسٹی ہمارے فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں پہ جو استاد ملے ان لوگوں نے مارکیٹنگ سکھائی، میڈیسن کے بارے میں بتایا، جینیٹکس کے بارے میں، اور ہم آج بھی ان کا احترام سے اور اتنی عزت سے نام لیتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ ملتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے جو ہیں وہ بلیسنگ تھے، تو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے جب آسانیاں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی زندگی میں آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک چلیں جناب بہت شکریہ جی، تھینک یو سلامت رہیں، اور خوش رہیں۔